वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उनका जो एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सियासत में हमें बहुत जाल सा नज़र आ रहा है। अपोजिशन क्या, हुकूमत क्या, सारी जमातें जो बहुत कम ही एक दूसरे से इत्तफाक करती हैं, वो सब एक पेज पर आ गई हैं। हुआ कुछ ऐसे कि पिछले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम ने कसूर में एक जलसा किया। वहाँ जो सरबराह है JUIFA के मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने ख़िताब किया जिसमें मुबैना तौर पर पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं उनकी तज़हीक की गई। ये जब बयान सामने आया तो उसके बाद वफाकी वज़रा जो हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इन सब की तरफ से न सिर्फ तनकीद की गई बयान पे, बल्कि ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर JUIFA की तरफ से वाज़े ये पैगाम अभी तक तो सामने आ रहा है कि माफ़ी मांगने का जमात का कोई इरादा नहीं है, और ना ही अब मौलाना फजल रहमान साहब का। अब बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं पार्टी के, उन्होंने तो कहा कि मौलाना ने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि माफ़ी तो वो मांगे जो कह रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लश्कर बनाकर ख़ुद दहशतगर्दों का मुकाबला करें। फिर ये भी इत्तला आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज अगर नहीं हुए तो दरख्वास्तें आ गई हैं। और एक दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज फैसल जमील साहब ने SHO सिविल लाइन और मौलाना फजल रहमान साहब को 28 जुलाई को बुला भी लिया है। इसी इशू पर एक टॉक शो में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब हों या हासिल बिजिंजो साहब, इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर हुआ है वो एक ही शख्स है जिसका नाम मंजूर कादिर है। 10 साल हो गए, इन्होंने बंदा भी तब्दील नहीं किया। इस इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है JUIFA। वेलकम टू द शो सर। जी कामरान साहब, मौलाना साहब की तकरीर हुई, हम अज्यूम यही करते हैं कि वो एक इतने एक्सपीरियंस स्पीकर हैं कि प्रॉबली वो तकरीरें जब तकारीर करते हैं तो कोई लिखी हुई तकरीर नहीं होती। मगर क्या आप लोग या जमात एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना जिसको कहते हैं ना सख्त रद्द अमल आएगा, इतनी तनकीद होगी, और जमात जो है वो जो लग रहा है हमें, आई मीन इट्स हैविंग नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। मैम, वो कहते हैं ना कि वो बात उनको, वो जिसका पूरे फसाने में जिक्र ही ना था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है, और जिसका जिक्र है उसकी तरफ कोई आ नहीं रहा। तो ये शोधा की क्या मतलब सर? मैं कह रहा हूँ कि जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं है वो उनको बड़ी नागवार गुजरी है, मैं उनको कह रहा हूँ। और जो चीज़ जिसका इस फसाने में जिक्र नहीं है उसकी तकलीफ बयान की जा रही है, और जिसका फसाने में जिक्र है वो बेचारे उसको दोहरा नहीं सकते, और उसकी अभी तक तरदीद नहीं आई है। आप देख लीजिए कि कितने घंटे हो गए हैं, कोई 80-90 घंटे, 100 घंटे से तो ज़्यादा हो गए हैं, और उसका जो कंटेंट है, जो जिसके ऊपर सारा मामला बेस कर रहा है, उसकी कोई तरदीद नहीं आएगी। ऐसे ही है, मैं दुरुस्त हूँ, आपके इल्म में तो कोई बाकी कंटेंट की तरदीद नहीं है ना जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई वैसे किसी की फौतीदगी हो जाती है, कोई हम उनका भी मजाक नहीं उड़ाते, उनकी भी तज़हीक नहीं करते। तो शोधा की तज़हीक करना ये ऐसी बेवकूफ़ाना बात है कि शोधा की तज़हीक की और फलानी की और ढिमकाने की। आप इस तकरीर को सुनिए, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा सुनिए। अभी मुझसे अपना एडवोकेट जनरल पंजाब के थे, उन्होंने मुझसे ये स्पीच मंगवाई, मैंने उनको भिजवा दी। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी बेस्ट ऑफ द स्पीच, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ द स्पीचेस ऑफ मौलाना। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आई है, वो कहते हैं ना कि मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो आपने समझा है। तो अगर किसी की समझ इतनी कमज़ोर है गरीब की, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और बाकी ये जो तालियां पीटने वाले हैं, जो ये मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं,
وہی لوگ ہیں نا جو ہمیشہ ہمیشہ کرواتے رہے. اسی طرح سے یہ پہلے بھی یہی تھے. آسما بہن کے خلاف بھی وہی تھے, اپنا حامد میر کے خلاف بھی وہی تھے, بندر صاحب بھی تھے, حاصل بزنجو کے خلاف بھی وہی تھے, اور مولانا کے خلاف بھی وہی ہیں. تو بندہ تو بدلی کر دیا کرے نا کوئی, تاکہ پتہ چلے کہ وہ کمپنی بدلی ہو گئی ہے. وہ کمپنی وہی نہیں ہے جس کمپنی نے جو ہے نا یہ سر یہ کون صاحب ہیں, کیا آپ ان کو ہاں سر یہ کون صاحب ہیں, کیا آپ ان کے بارے میں کوئی تفصیل جانتے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں جن کو ہر کسی کی تقریر پر اتنا اعتراض ہوتا ہے؟ گوجرانوالا کے رہنے والے کوئی وکیل صاحب ہیں, منظور قادر بہندر صاحب ہیں, اور ان کو حاصل بزنجو کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے, کیونکہ حاصل بزنجو جب الیکشن میں گڑبڑ ہوئی تھی سینٹ کے الیکشن میں, تو انہوں نے کچھ کہا تھا, تو پھر حاصل بزنجو بھی جو ہے نا وہ غدار ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد حامد میر نے کہیں پہ کچھ کہہ دیا تو وہ بھی بہت برے ہو گئے. پھر اس کے بعد آسما بہن نے کچھ کہہ دیا, وہ بھی بری ہو گئی. اب مولانا نے بھی جو ہے آسما شیرازی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یا آسما جہانگیر صاحبہ کی؟ نہیں, آسما شیرازی کی بات کر. تو یہ تو یہ جو ہے نا وہ ان کا وہ عادی ہیں یہ مقدمات درج کرانے کی, اور فرمائشی پروگرام شاید وہی کرتے ہیں. اب جن جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کے وہ اس کا کانٹیکٹ بھی ہم نے وہ شیئر کر دیا ہوا ہے, تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کون کس کا ذہن ہے, کس کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں جو ہے نا یہ فرمائش کی جاتی ہے اور کیوں لوگوں کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. مگر اس طرح سے ان حرکتوں سے ہم پاکستان کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. ہم اس حد تک کے انجام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ میری سن لیجئے, اس انجام تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے ملک کے 2 صوبے انتہائی ڈسٹرب ہیں. آزاد کشمیر جو آپ کا دم بھرا کرتا تھا, وہاں پہ ڈسٹربنس ہے, اور اس میں وہاں معاملات آپ سے سنبھالے نہیں جا سکتے. ایون مولانا صاحب جو ہے نا وہ حکومت کو اور فوج کو ہمیشہ جو ہے وہ راستہ دیا کرتا تھا. تو آپ سے جو ہے نا اتنی بھی وہ برداشت نہیں ہوتی ہے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ پرائیویٹ جو ہے نا پرائیویٹلی آپ ان لوگوں کو جو کہ ان 2 صوبوں میں آپریٹ کر رہے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے ان کا مقابلہ کیا جائے. بھائی خدا کے واسطے لوگوں کے درمیان جو ہے نا آپ معاشرے میں فساد پھیلانا ہے. اس کے بعد تو یہاں قبائل رہتے ہیں, اس کے بعد تو یہاں پہ لوگ آپس میں لڑنا کیا مطلب شروع ہو جائیں گے. کامران صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے 2 صوبوں اور لڑائی کے حوالے سے کیا بات کی ہے, ذرا یہ سمجھائیے گا. اتنی سمجھ تو آپ کی بھی کمزور نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ پرائیویٹ لشکرز کی بات کی گئی ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جن کا کام ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, جن کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ جو ہے اس کا مقابلہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہو رہے ہیں. تو بھئی شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. میں اپنے آفس میں اس وقت موجود ہوں, میری ڈیوٹی ہے. میں اگر پالیٹکس میں میری کوئی ڈیوٹی ہے میں وہ انجام دے رہا ہوں. تو ہر آدمی اپنا اپنا فرض انجام دیتا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم اپنا پیشے کے مطابق جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنا اپنا کام کرنے کی کسی کو بات کی جائے تو یہ کوئی دانا خدا نہ خواستہ نہیں ہے. شہید ہمارے بھائی ہیں, بیٹے ہیں. ہم عام مرے ہوئے لوگوں کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اگر کوئی اچھا برا کام کیا تھا اس کے ساتھ کلوز ہو گیا, اب وہ فوت ہو گیا, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, آگے چلیے. یہاں تو شہادت انہوں نے دی ہے, بالکل مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اس میں ہمیں کوئی ایسا ان سے خدا نہ خواستہ پرخاش نہیں ہے. مگر وہ نہ کریے کہ جس کے نتیجے میں یہ صوبوں میں 2 صوبوں میں پھر آگ لگ جائے, اور ایسی آگ لگے جس کو بجھانا اگلے 50-100 سالوں میں ممکن نہ ہو. تو کامران صاحب وقت ذرا کم ہے, سو I'd like to understand this سر, کہ یہ کیا کوئی خاص قبائل ہیں, کیا کوئی خاص جماعتیں ہیں جن کو کہا گیا ہے پرائیویٹ لشکر بنانے کے لیے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا جب امن کمیٹیز بنی تھیں 2007-8 کے بعد, تو کیا یہ ویسا ہی کوئی منصوبہ ہے؟ امن کمیٹی کے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا نا جی. اور پھر اسی طرح سے ماضی میں بھی شاید کوئی جتھے بنے تھے, اور وہ جو جتھے بنے تھے پھر وہ جتھے ان کے لیے اپنے لیے پرابلم بن گئے تھے نا بنانے والوں کے لیے.
تو اس طرح کے مسائل، اس طرح کے معاملے نہ بنائیں، معاملات اس طرح سے رکھیں جس طرح سے رکھنے چاہیے. ہم سارے جو ہے نا پاکستانی ہیں، پاکستانی دستور کے پابند ہیں. جو کچھ دستور میں لکھا ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر آپ اگر اس سے آگے جانا چاہیں گے، اگر آپ اس سے ماورا چیزیں ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو یہ بیان تھا یا جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ واز ان رسپانس ٹو دس، یہ جو ہم کہیں درخواست آئی یا پروپوزل آیا کہ آپ اکیلی بیٹھ کے تنہائی میں اس کو 2 3 نہیں 5 6 دفعہ سنیے. ہم نے سن لیا. جب تنقید آئی تو میں نے خود بھی تنہائی میں اس کو 2 دفعہ سنا، کیونکہ مجھے رسپانڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نیگیٹیوٹی آئے. بالکل صحیح. تو سر باقی تو وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، وہ بدقسمتی سے وکیل بھی ہیں. انہوں نے کہا غداری کا مقدمہ درج کر دیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا. سر ہمارے ملک میں غداری کے مقدمے تو پھر سب پہ ہی بنتے رہتے ہیں نا. ہاں نہیں سر، ہمارے ملک میں پھر آپ کو معلوم ہے نا غداری کے مقدمے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. سر تو یہ فیکٹری لگی ہے غدار بنانے کی. سر میرے پاس تو نہیں ہے، بٹ مطلب کہ ذرا مجھے تو اس سے کلیئر کر دیں. آپ کے صوبے کی بات کر. جی سر، یہ بالکل ٹھیک ہے سر. یہ اب جو ہے نا کیا کہیں، یہ آئی ہیو ٹو کنسیڈ. اب ہم تک لے آئے ہیں آپ. بس سر یہ میرے صوبے کی بدقسمتی ضرور ہے کہ یہ آپ الزام لگا سکتے ہیں، اور وہ الزام سے بھی زیادہ ہے. سر تو آپ کو ایف آئی آرز کے حوالے سے پھر کوئی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہم پاکستانی ہیں، پہ الزام مت لگاؤ. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے سر. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میری شرمندگی ہے کہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، اور مجھے آپ کی بات جو ہے اس میں آپ سے اتفاق کرنا پڑتا ہے. I can't even say anything. میں سر بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایف آئی آرز کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر تو نہیں ہے، مولانا صاحب کو کوئی فکر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایک جگہ پہ تو 28 جولائی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا بھی لیا گیا ہے. دیکھیے یہ جو پالیٹکس کرتے ہیں نا، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور جدوجہد میں تو یہ سارا کچھ چلتا ہے. لوگوں نے اس میں پالیٹکس میں شہادتیں دی ہوئی ہیں، لوگ پالیٹکس میں گرفتاریاں دیتے ہیں. زورور جو ہے نا ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے آپ کو لیڈر ملیں گے جن کو جو کبھی پرائم منسٹر تھے، بعد میں ان کو جو نا سولی پہ لٹکا دیا یا گولی مار دی گئی یا وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر ہم کو بھی اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو طاقت ان کے پاس ہے. حاضر ہیں کہ بتائیں، یا خود آ جائیں یا آپ نے گرفتار کرنا. بالکل ٹھیک. صحیح سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وی ہیڈ وانٹڈ کہ ہمارے پاس حکومت کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتا اس سیگمنٹ کے لیے، مگر انفارچونیٹلی جن سے بھی ہم نے رابطہ کیا وہ سب آج مصروف تھے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. جو دھرنے میں لوگ ابھی کوئٹہ کے زیارت کے حوالے سے بیٹھے ہیں احتجاج میں، ان کی کیا مطالبے ہیں اور اس حوالے سے حکومت کا کیا رد عمل ہے. وی ول ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ دی ڈیٹیلز.